मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये मौजू है अल-फ़ाराबी की आइडियल स्टेट, द आइडियल स्टेट ऑफ अल-फ़ाराबी। जैसे मैंने पहले एक लेक्चर में ग़ालिबन आपने अगर वो सुना है तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि अल-फ़ाराबी का जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के हवाले से जो काम है वो जो मारूफ़ काम है वो 5 मुख्तलिफ़ किताबों में है और उनका नाम भी मैंने उस अपने लेक्चर में लिया था। मैं दोहरा देता हूँ। अ समरी ऑफ प्लेटोज़ लॉज़, सियासतुल मदनिया, इसके अलावा आरा अहलुल मदीनतुल फ़ाज़िला और जवामिउस सियासत और इज्तिमाउल मदनिया, ये 5 बड़ी इम्पॉर्टेंट उसके काम हैं जो उसने पॉलिटिक्स के हवाले से या पॉलिटिकल साइंस के हवाले से किया। अब इन तमाम जो बुक्स हैं इनका अगर इनका हम तज्ज़िया करें और इनका हम एनालिसिस करें तो उसके बाद हम जो उसकी थ्योरी है आइडियल स्टेट के हवाले से उसको हम बड़ी वजाहत के साथ पेश कर सकते हैं। In these books, Al-Farabi discussed political and social aspects of the human life. He proved that the establishment of society was not a natural phenomenon, it was human necessity because a human could not fulfill all his necessities of life. So he has to work in the cooperation of the other fellows. He needed the cooperation of the other fellows. For this reason, they made an agreement to live together and this agreement was called as social contract. फ़ाराबी क्या कहता है कि उसकी तमाम बुक्स का जो निचोड़ है उसमें हमें ये नज़र आता है कि वो कहता है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। वो एग्री करता है उससे अरिस्टोटल से कि जनाब ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि इंसान झगड़ालू भी है, इंसान फसादी भी है, इंसान शरीर भी है। सो उस दौर में जो पीरियड ऑफ नेचर है, उस नेचर के पीरियड में इंसान जो है वो एक तो इंसान दूसरे इंसानों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, उस अकठ में फिर वो झगड़े भी करता है। सो ये जो झगड़े हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो इंसान ने अपने जो इख्तियारात हैं, अपने जो कुछ हकूक़ हैं उनसे वो दस्तबरदारी का ऐलान करता है और वो अपने हकूक़ कुछ और लोगों को शिफ्ट करता है और उसके बदले में वो चाहता है कि उसके और दूसरे जो ताकतवर और कमज़ोर तमाम के जो हकूक़ हैं वो इक्वल बुनियादों पे डिस्ट्रीब्यूट हों और सब लोगों को आसानियाँ हों, और बरग़बत और रज़ा खुशी से वो अपने इन हकूक़ से दस्तबरदारी का ऐलान करता है और यही रियासत की वजूद में आने की बुनियादी वजह है। Farabi says that an ideal state is that which has all those qualities which the Plato's described for his ideal state. यानी फ़ाराबी इस नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि आइडियल स्टेट कि वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और वो तमाम क्वालिटीज़ फ़ाराबी की आइडियल स्टेट में भी वही हैं जो अफ़लातून ने अपनी आइडियल स्टेट में बताई हैं। लेकिन फ़ाराबी उससे जहाँ पे डिफ़र करता है वो उसका जो रईस है, उसका जो हुक्मरान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से फ़ाराबी अफ़लातून से डिफ़र करता है। बट Farabi separately has given the qualities of the ruler of his ideal state. He gives the name of Raisul Awwal to the ruler of his ideal state. वो अपने आइडियल स्टेट का, अपनी मिसाली रियासत का जो हुक्मरान है उसकी खसूसियात, उसकी करैक्टरिस्टिक्स में वो डिफ़र कर रहा है प्लेटो की आइडियल स्टेट के हुक्मरान से। वो जो फ़िलासफ़र हुक्मरान है उसकी वो समझता है कि इस फ़िलासफ़र हुक्मरान से ज़्यादा ये क्वालिटीज़ जो हैं ये होनी चाहिए जो अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो इंतहाई अहम है, और अगर ये क्वालिटीज़ किसी हुक्मरान में हूँ तो उस हुक्मरान के ताबे काम करने वाली स्टेट आइडियल स्टेट होगी। He described the action and behaviors of the other state officials is also very important. वो कहता है कि दूसरे हुक्मरान तो अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेट के दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनका किरदार और उनका करैक्टर और उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड टुवर्ड्स द पीपल वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। फॉर द प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट,
اگر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو ریاست نہ ڈیولپ کرے گی اور نہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، بلکہ ریاست جو ہے وہ انسٹیبل ہوگی، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور وائلیشنز آف لا ہوگی، رولز کی وائلیشن ہوگی، اور الٹیمیٹلی ریاست جو ہے وہ زوال پذیر ہوگی. If these state officers perform well for the defense, stability and welfare of the society, the state will become strong, stable and prosperous. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ کے افیشیلز جو ہیں اگر یہ اپنا رول صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے یہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ریاست میں اسٹیبلٹی آئے گی، ریاست میں استحکام آئے گا، ریاست میں خوشحالی آئے گی، اور ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوگی. لیکن on the other side, if state official does not perform well, the state will become unstable and weak. تو پھر ریسپانس یہی ہونا ہے، اگر وہ اپنا اسٹیٹ کے افیشیل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دیتے، اپنی ڈیوٹیز صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، تو پھر اسٹیٹ میں انسٹیبلٹی آئے گی اور اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی. He further says that it is human nature to live in a place where peace and calm and security is prevailed. یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے جہاں پہ امن ہوتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، جہاں پہ سکون ہوتا ہے، اور انسان کی لائف، اس کی پراپرٹی، اس کی عزت، اس کی ناموس جو ہے وہ سیکیور ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. If a state does not have peaceful environment، اور اگر کسی ریاست میں یہ انوائرمنٹ نہ ہو، پیسفل انوائرمنٹ نہ ہو، پرامن حالات نہ ہوں، then people left their homes in the search of peace and security and they settle in a new place. تو پھر لوگ جو ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ پیس ہے، سیکیورٹی ہے، خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے. سو وہ اپنے گھر بار سب چھوڑ دیتے ہیں اور اس جگہ میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں پہ پیس ہو، جہاں پہ سیکیورٹی ہو، جہاں پہ خوشحالی ہو. They will lay the foundations of a new town and Farabi called it colony. یہ جو کولونیلائزیشن کا یا کالونی بنانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بات کرتا ہے فارابی کہ جب وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں ان دا سرچ آف پیس اینڈ پراسپیرٹی، تو وہ پھر کسی ایسی جگہ پہ جا کے آباد ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ان کو دستیاب ہوں، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ عزت ہو، جہاں پہ ان کی پراپرٹی، ان کی لائف، ان کی سب کچھ ان کا جو ہے وہ محفوظ ہو اور ان کے رائٹس ان کو ملیں. تو لہٰذا وہ اسی جگہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی ایک نئی آبادی، ایک نیا ٹاؤن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور فارابی اس ٹاؤن کو کالونی کا نام دیتا ہے. According to Al-Farabi, there are 3 main reasons for the emergence of a colony. وہ کہتا ہے کہ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک کالونی جو ہے وہ تخلیق پاتی ہے یا کالونی بنتی ہے. ایک تو نمبر 1، excess of economic pressure and instability. جب اکنامکلی کوئی اسٹیٹ کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے، تو وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، اور انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. یقیناً جب اکنامک پریشر ہوتا ہے تو وہاں پہ انسٹیبلٹی آٹومیٹکلی، یہ ایول ہے جو اکنامک پریشر کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو انسٹیبلٹی اور اکنامک پریشر جب ملتے ہیں تو اسٹیٹ کے لیے چلنا پاسبل نہیں رہتا، لہٰذا لوگ جو ہیں اس کو وہاں سے چھوڑتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جاتے ہیں جہاں پہ انہیں سیکیورٹی بھی ہو، جہاں پہ انہیں روزگار، زندگی کا روزگار کمانے کے جو مواقع ہیں وہ بھی دستیاب ہوں، اور وہاں پہ خوشحالی بھی ہو، اور وہاں پہ ان کی لائف اور پراپرٹی جو ہے اس کو تحفظ بھی حاصل ہو. دوسرا وہ کہتا ہے کہ دوسری وجہ فیئر آف فارن اگریشن اینڈ آکوپیشن. یہ بھی وجہ ہوتی ہے آپ کو، چونکہ اس دور میں جس دور میں فارابی جس دور میں زندہ تھا، اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف جو ہے ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاستوں پہ حملہ کر کے ان کی ٹیریٹریز پہ ان کے لوگوں کو اپنا قبضے میں لے لیتے تھے. تو یہ اگر کسی ایریے میں کسی ریاست کو یہ خوف ہو کہ اس کے ساتھ والی جو ریاست ہے وہ اگریشن کرے گی، وہ طاقتور ہے، وہ ہم پہ حملہ کرے گی اور اس کو، ہمارے علاقے کو اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گی، قبضے میں لے لے گی، تو لوگ اس اگریشن سے پہلے اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی جگہ کی تلاش میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو. تیسری ریزن وہ یہ بتاتا ہے کہ فیئر آف این انفیکشیس ڈیزیز، یعنی وہ جو ایسی کوئی بیماری ہو جو
جس کو ہم چھوت کی بیماری کہتے ہیں، جو انفیکشیس ہو، جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہو، جیسے یہ اب کرونا ہے، یا اس سے پہلے کبھی ٹی بی ہوا کرتی تھی، کبھی طاعون ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کی جو بیماریاں اگر کسی ایسے علاقے میں پھیلتی ہیں تو لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں اور وہ کسی ایسی جگہ پہ آباد ہوتے ہیں جا کے یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو. یہ فارابی کا جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، آئیڈیل اسٹیٹ کا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی وہ کوالٹیز جو ڈیفر کرتا ہے فارابی کی، اس کی پلیٹو کی جو کوالٹیز ہیں، یا اس کا جو آئیڈیل اسٹیٹ کا جو حکمران ہے جس کو وہ فلاسفر کنگ کہتا ہے، اس سے وہ جو اختلاف کرتا ہے اور اپنی کوالٹیز بتاتا ہے. ان کی تعداد 12 ہے جو الفارابی نے اپنے آئیڈیل اسٹیٹ کے حکمران رئیس الاول کی جو کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، جو کوالٹیز بتائی ہیں، وہ 12 ہیں. الفارابی کہتا ہے کہ ایوری اسلامک اسٹیٹ از رولڈ بائی اے رولر. Al-Farabi is wanted for the office in power of making proper deduction. وہ جو رولر ہے، فارابی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو رولر ہے، وہ جو آفس ان پاور ہے، اس کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ پراپرلی ڈیڈکشن کر سکے، ریڈیوس کر سکے چیزوں کو. There are some who have the intellect to draw conclusion better than others. وہ کہتے ہیں کہ کچھ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نسبت بہتر طریقے سے نتائج اخذ کرتے ہیں، بہتر طریقے سے ڈیڈکشن کرتے ہیں. یہ جو لوگ بہتر لوگ ہیں، یہ جن لوگوں سے بہتر ڈیڈکشن کرتے ہیں، تو ان کو بہتر ڈیڈکشن کرنے والے جو انٹلیکچولی دوسروں سے بہتر ہیں، جو ڈیڈکشن کے معیار پہ دوسروں سے بہتر اترتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حکمران بننا چاہیے. اس کے نزدیک جو سب سے بہترین شخص ہوتا ہے، جس کے پاس یہ ڈیڈکشن پاور اینڈ انٹلیکچولیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہی رئیس الاول بننے کا جو ہے وہ حقدار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پاور جو ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی باقی لوگوں میں نہیں ہے، باقی لوگوں میں بھی ہے، لیکن کچھ میں بہت زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے. تو جس میں سب سے زیادہ ہے وہ رئیس الاول ہے، اور جو دوسرے نمبر پر جس پہ ہے وہ اس کا دوسرے نمبر پہ اس کے پاس جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ نبھائے گا. وہ دوسرے نمبر کا لیڈر ہوگا. اسی طرح جس کے پاس اس سے کم ہوں گی وہ تیسرے درجے کا. یہ سارا بتانے کا بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ جو رئیس الاول ہے اس کے نیچے پھر ایک چین آف کمانڈ ہے، اور وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس پاور آف ڈیڈکشن کی بنیاد پہ ہی بنتی ہے، کیونکہ سب سے جو زیادہ پاورفل ہے ڈیڈکشن کے حوالے سے وہ رئیس الاول ہے. اور پھر اس کے بعد جس کے پاس اس سے کم پاور ہے وہ اس کا ماتحت ہے، کسی اہم عہدے پہ ہے. پھر اس کے نیچے اس سے نچلے والے طبقہ جو افسران کا جو گورنمنٹ کے افیشیلز ہیں ان کا ہے. تو اس طرح یہ ایک چین آف کمانڈ ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف، جس طرح بھی آپ اس کو دیکھیں وہ چلتی ہے. الفارابی کے جو رئیس ہے should be a such superior person who does not submit before any power. یہ ایک ساورن ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے بھی سرنڈر نہیں کرتا، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور یہ سب پہ حاوی ہوتا ہے، اور سارے ریاست کے افراد اور تمام انسٹیٹیوشن اس کے تابع ہوتے ہیں. He must have the potentialities to convey his sense to other for complete submission. اور اس کی جو رئیس الاول ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کمیونیکیشن پاور بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. یہ بہترین طریقے سے، یہ دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور اپنی جو انر سیلف ہے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بہت کم آرگومنٹ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے اور ان کو کنوے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. الفارابی used 2 words for his ruler, the امام and the رئیس الاول. امام جو ہے یہ ان دونوں ٹرمز میں ایک سلائٹ سا فرق ہے. امام جو ہے یہ مسلم امہ کا رولر ہے، اور جو رئیس الاول ہے یہ کسی اسٹیٹ کا رولر ہے، کسی اسلامک اسٹیٹ کا رولر ہے. اور بعض مفکرین کے نزدیک یا بعض اسکالر کے نزدیک فارابی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رئیس الاول کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ایون شرط نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر وہ اسلامک اسٹیٹ کا جو رئیس الاول ہے اس کے لیے شرط ہے تو پھر وہ مسلمان ہونا چاہیے. لیکن جو امام ہے چونکہ وہ امہ کی سربراہی کر رہا ہے اور تمام دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان سب کو وہ لیڈ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے.
رئیس الاول is the ruler of any state but امام is the ruler of Islamic state یا اسلامک امہ. وہ ایک کسی جگہ کا یا ایک کسی اسٹیٹ کا حکمران نہیں ہے بلکہ وہ تمام امت مسلمہ اس تمام کا حکمران ہے. اب میں ان کیپیسٹیز کی ان کوالٹیز کی طرف آؤں گا جو الفارابی نے اپنے رئیس الاول کے لیے یا اپنے اس حاکم کے لیے جو آئیڈیل اسٹیٹ کا حکمران ہے اس نے جو شرائط رکھی ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 از ہی مسٹ بی فزیکلی فٹ. فزیکلی فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اس کا جسمانی طور پر تندرست, توانا اور اسٹرانگ, اور اس کے سینسز کا کام کرنا, ایوری تھنگ شوڈ بی اوکے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص جو ہے جسمانی وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری ریزن اینڈ وزڈم. وہ ظاہری بات ہے وہی شخص ریزننگ کر سکتا ہے جو ڈیڈیوس کرنا جانتا ہے. تو وہ تو اس نے پہلے شرط ہی اس کی رکھ دی کہ اس میں پاور آف ڈیڈکشن اور پاور آف کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ جو سب سے زیادہ ان پاور کا حامل شخص ہے وہی رئیس الاول ہونے کا حقدار ہے. تو اس میں ریزننگ یعنی لاجک اور ریشنیلٹی جو ہے وہ انتہا درجے کی ہو اور وہ وزڈم کا مالک ہو. اور یہ ظاہری بات ہے یہ کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. وہی وزڈم اسی کے پاس ہوتی ہے جو ریشنل ہوتا ہے, جو ریزننگ کر سکتا ہے, جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے, وہی ان کیپیسٹی ان کوالٹیز کا مالک ہوتا ہے. تیسری کوالٹی وہ کہتا ہے کہ ایکسیلنٹ کوالٹی آف اسپیچ اینڈ کمیونیکیشن. یعنی اس کے پاس اس کی یہ کوالٹی بھی اس میں ہو کہ وہ بہترین مقرر ہو, اوریٹر ہو, اور اس کے پاس کمیونیکیشن کی بھی بہترین پاور ہو. یعنی وہ اپنی بات دوسروں کو بہت کم آرگومنٹ کے ساتھ سمجھانے کی طاقت رکھتا ہو. چوتھی کوالٹی وہ کہتا ہے کہ کوالٹی ٹو ریچ دا ٹروتھ تھرو ڈائیلاگ اینڈ پازیٹیو ریزننگ. یعنی اس کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اصل سچائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کی اگلی خصوصیت وہ پانچویں بتاتا ہے کہ اس کی ہی مسٹ ہیو شارپ اینڈ اسٹرانگ میموری. اس کی جو یادداشت ہے یہ بہت پائے کی ہو, اعلیٰ مضبوط ہو. چھٹی وہ کہتا ہے کہ سیلف کنٹرول اسپیشلی ان پرسنل لائف. اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہو, اور خاص طور پہ جو اس کی ذاتی زندگی ہے اس کے معاملات میں اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر سکے, حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ساتویں بات وہ کہتا ہے کہ لو آف ٹروتھ اینڈ اوائڈنس آف فالسہڈ. کہ وہ سچائی سے, سچ سے محبت کرنے والا ہو, اور جو جھوٹ ہے, مکاری ہے, عیاری ہے, اس سے نفرت کرنے والا ہو, اس سے دور بھاگنے والا ہو. اور آٹھویں وہ بات کرتے ہیں, آٹھویں کوالٹی اس میں ہونی چاہیے اوپننس آف ہارٹ. وہ کھلے دل کا مالک ہو, سخی ہو, اور اس کے پاس جو بھی آئے وہ لے کے جائے. انڈر دا لا, انڈر دا اسلامک لا وہ سب کچھ دینے والا ہو. وہ بات چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے والا نہ ہو, اوپن ہارٹیڈ ہو اور اوپن مائنڈ رکھنے والا ہو. نویں بات وہ کہتے ہیں اوائڈنس آف امورل پرسوٹس. غیر اخلاقی سرگرمیوں میں وہ ملوث نہ ہوتا ہو بلکہ ان سے بچتا ہو, ان سے دور بھاگتا ہو. اس کے بعد جی 10ویں بات وہ کہتا ہے ڈیئرنگ اینڈ کرجیس اسپیشلی ان ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اینڈ ویچو. یعنی وہ اس کو بہادر ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ بہادری کا مظاہرہ کرے جب اس کو جسٹس لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہو, اور نیکی کے کاموں میں اس کو بہادری کا ثبوت دینا چاہیے. اور 11واں جو اس کی جو خوبی ہے وہ جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہی مسٹ بی اکنامکلی ویل آف. اس کو اکنامکلی پاورفل ہونا چاہیے, اکنامکلی اس کو ویل آف ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اکنامکلی اگر وہ غریب ہوگا تو پھر وہ لالچ میں آئے گا, ریاست کے جو وسائل ہیں ان کو اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, کرپشن کرے گا. لہٰذا اس کو اکنامکلی اتنا ویل آف ہونا چاہیے کہ ان کو وہ ریاست کی جو ویلتھ ہے جو لوگوں پہ خرچ ہونی چاہیے, جو ریاست کی عوام پہ خرچ ہونی چاہیے, اس کو اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے بلکہ اس کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اس کے پاس اپنے اتنے ریسورسز ہوں, اپنی اتنی اکانومی اس کی مضبوط ہو کہ وہ اس طرح کی بات سوچے ہی نہ. اور 12ویں چیز جو وہ 12ویں اس کی خصوصیت بتاتا ہے کہ knowledgeable and capable of manifesting his love for knowledge. وہ خود بھی علم رکھتا ہو, صاحب علم ہو, knowledgeable ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم جو ہے اس کو نالج جو ہے اس سے اپنی محبت جو ہے اس کو بھی مینیفیسٹ کرتا ہو, اس کو بھی اس کا اظہار کرتا ہو. اور علم سے محبت کرنے والا
یقیناً وہ ظاہری بات ہے اپنی ریاست میں بھی علم کی ترویج چاہے گا، وہ اپنے لوگوں کو بھی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ لوگوں کو بھی دینا چاہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ریاست میں تعلیم بڑھے گی، لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں گے، اور ریاست ظاہری بات ہے ایجوکیٹڈ لوگوں سے جو ریاست بنتی ہے وہ ایک بہت اچھی ریاست ہوتی ہے، اور اس کا حکمران جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے، اور وہ ریاست خوشحال ہوتی ہے، اور یہی اس کی آئیڈیل سٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کی خوشحالی، پیس، امن، سکون اور اسٹرینتھ کی بات کرتی ہے۔ سو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا آئیڈیل سٹیٹ آف الفارابی، اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر اس حوالے سے پھر بھی کوئی ابہام ہے تو آپ کمنٹ کریں، مجھے فیڈ بیک دیں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو رپلائی بھی کروں گا، اور اس کے جو بھی آپ کی کوئری ہوگی، جو بھی آپ کا کویسچن ہوگا، اس کو پراپرلی میں ایڈریس بھی کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ بلیس یو۔